अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग और वेलकम टू बाखबर सवेरा। आज का दिन बड़ा अहम है अशफाक, क्योंकि आज है 8 मार्च और 8 मार्च जी ख़वातीन के आलमी दिन के तौर पे मनाया जाता है। इसकी बुनियाद पड़ी थी 3 अहम बातें जो मैं बताना ज़रूरी समझती हूँ। नाम बताने से पहले कि 1905 में तकरीबन अमेरिका में 15,000 ख़वातीन ने न्यूयॉर्क सिटी में कम घंटे काम करने के हवाले से एहतजाज किया था कि उन्हें ज़्यादा काम कराया जाता है तो उनसे कम घंटे में काम किया जाए, उनकी तनख्वाहें बढ़ाई जाएं और साथ में सबसे बुनियादी हक उन्हें वोट का हक दिया जाए। तो तकरीबन 1 सदी हो गई है ये दिन मनाया जाता है। तो इसी के साथ मैं हूँ सदफ अब्दुल जब्बार और मैं अशफाक इसाक सत्ती। तो ये जो उस दिन की याद ताज़ा करते हुए आप अभी एहतजाज करना चाहेंगी? नहीं, मैं एहतजाज नहीं करूँगी। आप जितने घंटे काम कर रही हैं वो ठीक है? I love my work, I love my job. आपकी जो तनख्वाह बिल्कुल ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। चलें ठीक है। मैनेजमेंट ये बयान सदफ अब्दुल जब्बार का याद रखे, अगले 5 साल तक सदफ को कोई शिकायत नहीं होगी। तो चलें जी, ऑनियर बातें कर रही हूं, ये मामला जो है ना, देखें ऑन द बिहाफ ऑफ द मैनेजमेंट मैंने यहीं पे सेट कर दिया। अच्छा जी, वाकई बढ़ जाए तो कोई और हर्ज नहीं। हमने माना कि कुछ नहीं, गालिब मुफ्त हाथ आए तो बुरा क्या है। तो बात यह है कि वाक़तन वुमेंस डे वैसे तो रोज़ ही हमें ऑब्ज़र्व करना चाहिए, बिकॉज़ ख़वातीन की हमारी ज़िंदगी में बड़ी अहमियत होती है, अफादियत होती है, बड़ा अहम किरदार होता है। हमें बनाने वाली, हमारी तरबियत करने वाली हमारी माँ होती है, फिर बहन हो, बीवी हो, बेटी हो, इतने सारे रिश्ते हैं, उसके कोलीग्स हों आपकी, तो एक बड़ा ज़बरदस्त जो है वो माँ, बेटी, बहन, बीवी, हर रूप में औरत का एक मुझे लगता है मेरे जैसे सुर रखने वाला बंदा एक पीसीआर में भी मौजूद है। बिल्कुल ठीक है, बहुत खूबसूरत। नाम लेना चाहें? नहीं, टॉप स्टोरीज की जाने बढ़ते हैं, नाम बाद में बताएंगे। उसको वारिस रखे पाकिस्तान का। हर जिम्मेदारी को जिम्मेदारी से निभाती हूँ, ईंटों के मकान को घर बनाती हूँ। आज दुनिया भर में ख़वातीन का दिन मनाया जा रहा है। सलाम उन बाहिम्मत ख़वातीन को जो बेहतर माशरे की तामीर और मुल्क की तरक्की में सरगर्म है। तहरीक इंसाफ इंतखाबी मुहिम के सिलसिले में आज लाहौर में रैली निकालेगी। इमरान खान क़यादत करेंगे। 2 सूबों में इंतखाबात की पहेली न सुलझी, अहकामात आ गए, इंतजामात नजर नहीं आ रहे। खबरदार होशियार, सिर्फ मायूसी और उदासी ही डिप्रेशन की अलामत नहीं। चीजें रखकर भूल जाना, जरूरत से ज्यादा खाना और गैर जरूरी खरीदारी भी डिप्रेशन की निशानी है। और कोई महंगाई से परेशान और किसी का फजूल खर्ची पर ध्यान। इस्लामाबाद लाहौर मोटरवे पर गाड़ी से नोटों की बारिश, 50 और 500 के नोट लुटाए गए। क्या बात है। सो जनाब, जैसे कि हमने आपको बताया, सदफ पहले ये तो देखें यार। यस, जबरदस्त, क्या जबरदस्त माशाल्लाह। पिंक रिप्रेजेंट्स विमेन, क्योंकि सनफी मसबात के हवाले से हम बात करते हैं। वैसे तो हर कलर मतलब एक यूनिसेक्स होना चाहिए। यस, आज तो खैर अब तो हम इतने एडवांस हो गए हैं और हर चीज़ को हमने इतना कहना चाहिए एक जनरलाइज भी कर लिया है चीज़ों को। और बहरहाल यहाँ पर इस दिन को मनाने का मकसद सनफी मसावात का है और इसी हवाले से आज के दिन को मनाया जाता है। और ख़वातीन के हर किरदार को ख़ास तौर पे अब हम जिस सदी में हैं, यानी 21वीं सदी में, हम यहाँ देख रहे हैं कि वो हर मैदान में आगे बढ़ रही हैं। चाहे वो स्पोर्ट्स का मैदान हो, चाहे वो पॉलिटिक्स हो, चाहे वो आप उन्हें वर्किंग देख रहे हैं, वर्किंग वुमेन को देख रहे हैं, ऑफिस में काम कर रही हो, वो हर जगह अपना लोहा मनवा रही हैं। पढ़ाई हो, लिखाई हो, तमाम चीज़ों में। इवन कि हम देख रहे हैं जो स्मॉल बिजनेसेस होते हैं अशफाक, वहाँ पर भी ख़वातीन बड़ा अहम रोल इससे कब से ये सिलसिला रोल शुरू होता है? देखें, एक बच्ची है, वो अपने घर में होती है, वो सारे देख रही होती है कि उसकी वालिदा किस तरह से घर के काम अंजाम दे रही होती हैं। वो देखते देखते सीखते सीखते अपने छोटे बहन भाइयों को संभालते संभालते, माँ का हाथ बटाते बटाते, ये भी है कि उसके साथ स्कूल, कॉलेज और बाकी जो ज़िंदगी की जिम्मेदारियाँ वो भी पूरी करती है, घर में भी हाथ बटाती है। फिर जब वो माँ बनती है, बीवी बनती है, वो जिम्मेदारियाँ अलग है। बच्चों की लड़ाई हो रही है, उसके अंदर जनाब उसने जज भी बनना है, उसने वहाँ पर उनको भी करना है। फिर घर के फाइनेंसेस को किस तरह से मैनेज करना है। शौहर तो कमा के ला रहा है कितना, थोड़ा बहुत जितना भी, लेकिन आगे मैनेज करना, चीज़ों को लेके चलना, रिश्तेदारों के अंदर ताल्लुकात को बेहतर रखना, आपस में मसावत रखना, घर बनाना, इट्स नेवर इजी। बिल्कुल। अच्छा, वैसे आपको क्या लग रहा है, इंतखाबात होने जा रहे हैं? जो एक बड़ी परेशान कुन बात है अशफाक, वो ये कि हर सवाल पॉलिटिशियन से यही पूछा जाता है, सर आपको लग रहा है इंतखाबात होंगे, मैडम आपको लग रहा है इंतखाबात होंगे। वो सिर्फ पॉलिटिशियन से?
مطلب ہر کسی سے، تجزیہ کار آپ بھی سے، یہ مجھ سوال سے. پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ بھائی ایسا، کیونکہ ایسا ماحول ہی نہیں ہمیں دکھ رہا ہے اور بیانات تو ہمیں کچھ اور ہی دکھائی دے رہے ہیں یہاں پر. اچھا میں تو بلکہ یہ کہتا ہوں کراچی میں رہتے ہوئے نا کہ میں وہ یہی سوال کرتے ہیں، اور یہ سوال پہلے لوکل باڈیز الیکشن سے پہلے بھی تھے کہ ہوں گے یا نہیں ہوں گے، کیونکہ جتنا اس کو پوسٹ پون 6-7 دفعہ یاد ہے کیا 2 دن کے اندر جی جی حالات بدل گئے، یکا واقعات یک یہ بدل کیا گئے، ماجرا ہو جذبات گیا. بدل گئے. تو یہ ہے کہ جناب اب تحریک انصاف بہرحال اس معاملے میں کافی سیریس ہے، بیکاز ان کا ایک مطالبہ رہا ہے یہ انتخابات کے حوالے سے، انہوں نے اسمبلی بھی تحلیل کی. تو اب یہ ہے آج لاہور میں ریلی نکالی جائے گی انتخابی مہم کے سلسلے میں، اور خان صاحب قیادت کریں گے ویڈیو لنک کے ذریعے یا بنفس نفیس. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کیونکہ وہ اس ریلی کی جب خود قیادت کریں گے تو اٹ مینس کہ ہو سکتا ہے کوئی ایسا انتظام کیا گیا ہو جس میں خان صاحب خود ان کا جو ایک کنٹینر ہے یا جو بھی ہے، دیکھنا یہ ہوگا کیا صورتحال بنتی ہے. بہرحال جو ہم سیاسی ٹیمپریچر دیکھ رہے ہیں روز بروز اس میں اضافہ ہی ہوتے دیکھ رہے ہیں. کل بھی ہم نے دیکھا کہ بیانات کا سلسلہ جاری رہا، پریس کانفرنس پہ پریس کانفرنس ہوتی رہتی ہیں، اور عمران خان جب قیادت کریں گے تو زمان پارک سے داتا دربار تک ہی ریلی جائے گی. حماد اظہر کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ لاہور کی سڑکوں کا منظر وہ منظر ہوگا جو کئی دہائیوں تک یاد رکھا جائے گا، ثابت کریں گے کہ لاہور تحریک انصاف کا گڑھ بن چکا ہے. جبکہ وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب نے اس پر رد عمل دیا ہے. کہتی ہیں پولیس کو دیکھ کر بل میں گھسنے والا الیکشن ریلی نکالے گا. مطلب کیا کہا، ایک منٹ. جی تو وزیر دفاع خواجہ آصف بھی اس پر تبصرہ فرما رہے تھے، اور ہمارے نمائندے خواجہ رمضان ہمارے ساتھ ہوں گے اور وہ ہمیں بتائیں گے کہ ایکچولی آج کیا پلان ہے تحریک انصاف کا، اور 1 بجے جب یہ ریلی شروع ہوگی تو اس کے روٹس کیا ہوں گے اور کیا خان صاحب خود اس کی قیادت کریں گے. تو خواجہ رمضان ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ. بتائیے گا کیا انتظامات دیکھ رہے ہیں، اور ساتھ ہی کیا خان صاحب خود بذات خود اسے لیڈ کریں گے ریلی کو آج؟ جی بالکل، آج پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان انتخابی مہم کا آغاز کر رہے ہیں، اور آج زمان پارک سے یہ ریلی 1 بجے کے قریب نکلے گی، اور تمام جو کارکنان ہیں ان کو ہدایت دی گئی ہے کہ وہ زمان پارک میں پہنچیں، اور ریلی کی صورت میں یہ ایف سی کالج سے مسلم ٹاؤن موڑ اور پھر فیروز پور روڈ سے ہوتی ہوئی مختلف کیمپس جو لگائے گئے ہیں، استقبالیہ کیمپ جو رہنماؤں کی جانب سے، وہاں سے ہوتی ہوئی یہ داتا دربار پر جا کر اختتام پذیر ہوگی. ریلی کے حوالے سے جو تمام تر جو انتظامات ہیں وہ مکمل کیے جا رہے ہیں. کارکنان کو ہدایت دی گئی تھی کہ وہ 10 سے 11 بجے کے قریب یہاں پر پہنچیں، اور دیگر جو رہنما ہیں میاں اسلم اقبال، یاسمین راشد، اور اس کے ساتھ حماد اظہر، ملک سرفراز کھوکر، ملک ظہیر کھوکر، ان سب رہنماؤں کو یہ ہدایت دی گئی تھی کہ وہ اپنے اپنے روٹ پر جو کیمپ انہوں نے لگائے گئے ہیں وہ اپنے کارکنان کو ٹولیوں کی صورت میں وہاں پر کیمپ پر لے کر آئیں، اور خان صاحب کا وہاں پر استقبال کیا جائے گا. عمران خان جو خود وہ ایک بلٹ پروف گاڑی کے ذریعے جو ہے وہ اس ریلی کی قیادت کرتے ہوئے جائیں گے. ریلی جو ہے وہ مختلف مقامات پر رکے گی. لاہور کے جو بڑی تعداد ہے کارکنان کی، جو دعویٰ یہ کیا جا رہا ہے ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد میں جو کارکنان اس ریلی میں شریک ہوں گے، اور اسی حوالے سے تمام تر جو انتظامات بھی مکمل کیے جا رہے ہیں. استقبالیہ کیمپ جو ہے وہ زمان پارک کے گیٹ نمبر 2 پر لگایا گیا ہے. وہاں سے جو اکمل باری اس جو استقبالیہ کیمپ کا میزبان ہوں گے، اور یہاں سے پھر اسی طرح سے جو دیگر رہنما اور کارکنان ہیں وہ ایک ریلی کی صورت میں فیروز پور روڈ پر سے ہوتے ہوئے مختلف کیمپ سے ہوتے ہوئے عمران خان جو ہے وہ داتا دربار پر پہنچیں گے. عمران خان جو ہے خود ان کو جان کو بھی خطرہ ہے، سیکیورٹی ایشوز بہت زیادہ ہیں. سیکیورٹی ایشوز ہونے کی وجہ سے وہ ایک بلٹ پروف گاڑی کے اندر ہی اپنے کارکنان کے ساتھ خطاب کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ جو سینئر قیادت جتنی بھی ہے ان کے لیے کنٹینرز تیار کیا گیا ہے، وہ کنٹینرز بھی ساتھ ساتھ چلے گا، اور یہ جتنے بھی کارکنان ہیں وہ پیدل واک کرتے ہوئے داتا دربار تک پہنچیں گے، اور یہ پیدل جائیں گے. اور عمران خان آپ نے پلان تو ہمیں بتا دیا ہے، تو آئی ایم شیور کہ اس حوالے سے وہ ارینجمنٹ سارے کیے جائیں گے. بہت شکریہ خواجہ رمضان صاحب، آپ پورا دن میں اور ARY نیوز کی جو بھی ٹرانسمیشن ہوگی، نیوز ہوں گی، اس میں آگاہ کرتے رہیں گے. ہم بات کر لیتے ہیں عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید احمد ہمارے ساتھ موجود ہیں. شیخ صاحب، آج یہ جو ریلی نکالی جا رہی ہے، اور ظاہر ہے کہ تحریک انصاف باضابطہ طور پر یہ سمجھ چکی ہے یا ان کو یقین ہے کہ الیکشنز ہونے جا رہے ہیں، اور خان صاحب کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ وہ ریلی کی قیادت کریں گے بنفس نفیس، اور اس حوالے سے حکومتی رہنماؤں کے بیانات بھی آ رہے ہیں. اچھا، آپ کو کیا لگتا ہے اور آپ کی سجیشن کیا ہے؟ کیونکہ جب عدالت میں بھی جا رہے تھے تو اس حوالے سے بھی اسد عمر صاحب کہتے ہیں کہ ان کی جان کو خطرہ ہے، اور ویڈیو لنک کے ذریعے ان کی پیشی کو یقینی بنایا جائے. تو ایسے میں آپ سمجھتے ہیں کہ خطرات موجود ہوں گے، اور آپ کو لگتا ہے کہ خان صاحب از خود اس ریلی میں شریک ہوں گے؟ وہ شریک ہوں گے. بلٹ پروف گاڑی ہے،
انتظامات ہیں. میری ان سے کل بات ہوئی ہے, میں خود اس ریلی میں شریک ہوں گا. ارے اور زبردست. اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آصف زرداری کہہ رہے ہیں کہ ڈیفالٹ ہونا کوئی بات نہیں ہے, اور بیٹا ان کا ویمن ڈے پر امریکہ میں غریب مر رہے ہیں, سسک کے ایڑیاں رکھ کے وہ بلو کے گھر امریکہ میں اپنی ویمن ڈے کی اور ویمن ڈے کی ریلی میں منعقد کر رہا ہے. سو پاکستان تباہ و برباد ہے. غریب آدمی اور سیاست دانوں کو جو حالات دکھائی دے رہے ہیں, مجھے تو الیکشن سے کبھی کہتے ہیں یہ بھی فیصلہ نہیں ہو رہا, ایک ہوں گے اور دو ہوں گے. پنجاب کا اور صورت حال ہے, کے پی کے کی الیکشن کی اور صورت حال ہے. سپریم کورٹ کو نوٹس لینا پڑے گا کیونکہ سو موٹو انہوں نے لیا. عمران خان آج الیکشن مہم پر نکل رہے ہیں, بالکل ٹھیک کر رہے ہیں. اور ہم دعا گوئیں شیخ صاحب کہ اللہ پاک سب خیریت سے رکھے. لیکن یہ بتائیے گا کہ آپ پر امید ہیں الیکشن کے حوالے سے, کیونکہ تحریک انصاف تو آج سے شروع کر رہی ہے, باقی جماعتوں میں وہ ایکشن کا الیکشن کا ماحول ہے. ہو گئی ہیں. پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے ہم تیر پہ لڑیں گے, اور اے این پی کہہ رہی ہے کہ ہم لالٹین پہ لڑیں گے. پیچھے رہ گیا فضل الرحمان اور شہباز شریف, یہ نہیں لڑیں گے. یہ الیکشن سے بھاگ چکے ہیں, اور اس ملک کو کیا نتیجہ نکلنا ہے اور اس ملک میں کیا اپنے ذاتی مفادات سے معاشی جو مشکلات ہیں ان پر انہوں نے ذاتی مفادات کو اہمیت دی ہے, اور اچھا معاشی مشکلات پر ان کو کوئی فکر نہیں ہے. معاشی مشکلات سے لوگوں کی توجہ ہٹانا چاہتے ہیں. بیانیے سے بیانیے پر کیا کہے گا شیخ صاحب, جو بڑے تند و تیز اٹیک کیے جا رہے ہیں خان صاحب پر, اور خاص طور پہ مریم نواز, اور جو ہم دیکھ رہے ہیں عطا صاحب جو پریس کانفرنس کرتے ہیں, توشہ خانہ, دیگر جو ان پہ کیسز ہیں, تو اب یہ بیانیہ بنایا جا رہا ہے کہ جو آج جو حالات ہیں یہ آپ لوگوں کے کیے ہوئے حالات ہیں, ہم اس کو درست کر رہے ہیں, اور انصاف کے دونوں پلڑے برابر ہوں تو ہی الیکشن ہوں گے. دیکھیں, توشہ خانہ کی عمران خان کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں ہے. یہ سارے ریکارڈ لے آئیں, قوم کے سامنے رکھیں. قوم کو بے وقوف بنایا جا رہا ہے. سب سے پہلے تو آپ یہ بات کریں نا, اے آر وائی پر کیوں پابندی لگائی؟ اس لیے کہ وہ سچ بول رہے ہیں, یہ جمہوریت ہے. آپ اس بات سے شروع ہوں کہ جو چینل سب سے زیادہ دیکھا جا رہا ہے, لوگوں کی نظریں ہیں اس پر, تو لوگ اب کیا کریں؟ اب لوگ ٹیلی فونوں پہ چلے جائیں گے. ٹیلی فون پر ایسی ایسی چیز آ رہی ہے کہ اب آپ دیکھیں, یہ میں نہیں بنا رہا جو کچھ ویمن ڈے پہ امریکہ سے بلاول کا آ رہا ہے. یہ اسی لیے کیونکہ اصل چینل آپ بند کریں گے تو پھر ایسی چیزیں آئیں گی. 6-7 کروڑ نوجوانوں کی جیب میں موبائل فون ہے, اور ایک آگے ہی یہ چینلز کی اجازت ایک ڈکٹیٹر جس کو آپ کہتے رہے ہیں اس کے دور میں نے سب چینلز کو اجازت دی ہے. بالکل شیخ صاحب, وہ تو کریڈٹ جاتا ہے پرویز مشرف صاحب کو بھی اور آپ کو بھی کہ آپ نے کیا. اچھا یہ بتائیں کہ اب یہ جو معاشی صورتحال ابتر ہے, ابھی آصف علی زرداری صاحب ظاہر ہے کہ ان کی اتحادی جماعت ہے اس وقت حکومت میں, نون لیگ, ان سے نہیں صحیح ہو رہی, لیکن زرداری صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم معیشت کو ٹھیک کریں گے, اور تو اور ایم کیو ایم بھی کہہ رہی تھی کہ جی ہم نے معیشت کو ٹھیک کرنا ہے. تو پھر میرے خیال میں باقی رہ کون گیا اپنی خدمات پیش کرنے کے لیے؟ گزارش یہ ہے, بڑی معذرت کے ساتھ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ پاپڑ والے اور دہی بھلے والے اور یہ گرم مسالے والے, یہ سارے لوگ سامنے آئیں گے, آپ گھبرائے نہیں. یہ جس غلط فہمی میں پڑے ہوئے ہیں, ٹوکرا سب پر رکھا جائے گا. اور اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ وہ معزز بن گئے ہیں, عزت دلوں سے ہوتی ہے, عزت تصویریں کھچانے سے یا کمپنی کی مشہوری سے نہیں ہوتی. ساری قوم یہ سوال کر رہی ہے کہ ہم ایڑیاں رگڑ رگڑ کے مر رہے ہیں, اور اس کا بیٹا وہاں ویمن ڈے پریڈ کے لیے امریکہ گیا ہوا ہے چارٹرڈ پلینوں پہ, اور کہہ رہے ہیں کہ ہم. آپ کو حیرت ہوئی جب آصف علی زرداری جو کہ مفاہمت کی بات کرتے ہیں, ڈائیلاگ پہ بلیو کرتے ہیں, انہوں نے کہا کہ عمران خان سے بات نہیں ہو سکتی کیونکہ وہ غیر سیاسی ہیں, تو کیا آپ کو حیرت ہوئی ان کی اس سوچ سے؟ پاکستان کی ساری جماعتیں ایک ہی شخص کا نام لے رہی ہیں. اگر اس شخص کو اس سیاست سے نکال دیا جائے تو ان چینلوں میں پھر کرکٹ میچ ہی دکھائے جائیں گے, کیونکہ ایک شخص ہے جس کے پیچھے 13 پارٹیاں پڑی ہیں, اور چلمن کے پیچھے جو لوگ ہیں وہ پڑے ہیں, اور وہ کیا کہہ رہا ہے کہ الیکشن کراؤ. وہ کوئی ایسی ڈیمانڈ نہیں کر رہا جو غیر آئینی ہے. سپریم کورٹ کا فیصلہ موجود ہے. سپریم کورٹ نے کہا الیکشن کراؤ. اب آپ سپریم کورٹ کے فیصلے کو بھی خوں کھاتے میں گریں گے تو پھر اس ملک کو کھائی میں گرائیں گے. اس ملک کو میں سب سے زبردست پروٹیسٹ کرتا ہوں کہ مجھے بتایا جائے کہ اے آر وائی پہ پابندی کیوں لگائی گئی. بس شیخ صاحب اس سوال کا جواب ہم بھی ڈھونڈ رہے ہیں,
اور آئی ایم شیور کہ یہ جواب چھوڑیں مل ساری جائے گا. باتوں کو, اس لیے کہ آپ جھوٹے ہیں, بے ایمان ہیں, کرپٹ ہیں, ڈسانسٹ ہیں, سلگش ہیں, ایکسٹراویگنٹ ہیں. اس لیے آپ نے ایئر وائر پہ پابندی لگائی کہ آپ کو کوئی ایکسپوز نہ کر سکے, اور آپ اس ملک میں دھن راج کی حکومت کریں اور مشکلات جو عوام کی ہیں اس کو چھوڑ کے مفادات کی سیاست کریں. ٹھیک ہے شیخ صاحب, بہت شکریہ آپ کا. شیخ رشید احمد عوامی لیگ کے سربراہ ہمارے ساتھ موجود ہے اور بڑے کھل کے بات کرتے ہیں جی, اپنا موقف بیان کرتے ہیں, اور ظاہر ہے کہ ARY کے حوالے سے فیصلہ بھی آ گیا ہے, لیکن تب بھی ابھی تک ہم دیکھ رہے ہیں کہ نشریات کئی علاقوں میں بحال نہیں ہوئی ہیں. بالکل, اور جتنی جلد بحال ہو, کیونکہ اب تو آرڈر بھی آ گیا ہائی کورٹ کا. یہاں پر بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے اور بہت ساری سٹوریز آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. ویلکم بیک ونس اگین. اور اب ہم ایک ایسے ٹاپک کی طرف بڑھ رہے ہیں جس سے ہم ہر کوئی شخص اسے اس وقت فیس کر رہا ہے, وہ ہے ڈپریشن. ڈپریشن کی علامات کیا ہوتی ہیں؟ آپ اداسی کو ڈپریشن کہہ سکتے ہیں کہ نہیں, اور اس سے آپ کیسے نکل سکتے ہیں؟ یہ وہ تمام تر صورتحال ہے اشفاق آج جس پہ ہم بات کرنے والے ہیں. ہمارے ساتھ زبردست گیسٹ ہیں. بالکل جی, ماہر نفسیات ڈاکٹر رابعہ مشتاق صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. یہ ڈپریشن کی سائنس کیا ہیں؟ ایک انسان جو ہمارے ٹی وی پہ ناظرین دیکھ رہے ہیں, ان کو کیسے پتہ چلے گا کہ وہ ڈپریشن میں مبتلا ہیں یا کچھ ایسا ایشو ہے جو سیریس ہے؟ دیکھیں, ڈپریشن جو ہے وہ سائیکولوجیکل ڈس آرڈر کی کیٹیگری میں آتا ہے. سم ٹائم لوگ مکس اپ کر رہے ہوتے ہیں کہ ان کو بیسیکلی اینشیس ہوتے ہیں اور انہیں وہ ٹرم یوز کرتے ہیں ڈپریشن, کیونکہ ہم کامنلی سن رہے ہوتے ہیں اس ٹرم کو, لیکن انہیں سمٹمس کا نہیں یہ پتا ہوتا. ڈیزیز, ڈس آرڈر اور سنڈروم, یہ کیا مختلف چیزیں ہوتی ہیں؟ کمبینیشن آف سمٹمس جب ہوتے ہیں تو وہ سنڈروم کہلاتا ہے. اب اس میں ڈپریشن میں بھی اگر آپ دیکھتے ہیں تو بیہیویئرل سمٹمس بھی آتے ہیں, ویزیبل سائنز ہوتے ہیں کہ آپ اپنا کام نہیں کر پا رہے ہیں, یا پھر آپ کانسنٹریٹ نہیں کر پا رہے کہ وہ کام جو آپ پہلے 15 منٹ میں کرتے تھے اب 4 گھنٹوں میں بھی آپ کمپلیٹ نہیں کر پا رہے ہیں. ٹھیک ہے, اور وہ چیز دوسرے بھی آبزرو کر رہے ہیں کہ یہ اس پرسن سے میچ نہیں کرتی ہے چیز. یا پھر ایکسیسو سلیپینس ہو گئی, بہت زیادہ نیند آ رہی ہے, سو ہی رہے ہیں, یا پھر نیند نہیں آ رہی ہے, یا بیچ میں آنکھ کھل رہی ہے اور آپ دوبارہ سے سو نہیں پا رہے ہیں. ٹھیک ہے, ایٹنگ ہیبٹس چینج ہو رہی ہوتی ہیں کہ یا تو بہت زیادہ کھا رہے ہیں یا پھر نہیں کھا پا رہے ہیں کہ فورس کرنا پڑ رہا ہے تاکہ ظاہر سروائیو کر سکیں. تو اس کے علاوہ کوگنیٹیو سمٹمس ہوتے ہیں, لیک آف کنسنٹریشن آپ کہہ سکتے ہیں, میموری کے کچھ ایشوز آ سکتے ہیں کہ چیزیں بھول رہے ہیں, کہاں رکھی تھی کوئی چیز یاد نہیں ہے ان کو. اور پھر جو آپ کے ڈیسیژنز ہیں, مثال کے طور پر if you are taking less sleep, تو وہ تو آپ کا کوگنیٹیو فنکشن سے متاثر ہوگا ود دی پیسج آف ٹائم. امپیئرمنٹ آتی ہے, ڈیسیجن میکنگ میں پرابلم آ رہی ہوتی ہے کیونکہ آپ فوکس ہی نہیں کر پا رہے, تو آپ پروز اینڈ کونس کو کیسے دیکھیں گے. تو الٹیمیٹلی ڈیسیجن میکنگ اسکلس جو ہیں وہ بھی پرابلم. ایکسٹریم بیہیویئر بھی ہو سکتے ہیں, جیسے آپ نے بیہیویئر کا چیخنا چلانا, بات پہ چھوٹی چھوٹی بات پہ غصہ کرنا. اٹ ڈپینڈز آن دا پرسن. کچھ لوگ بہت لو موڈ میں جاتے ہیں, پیسو بالکل ہو جاتے ہیں کہ وہ پہلے بہت ایکٹیو تھے, اب وہ لوگوں سے ملنا چھوڑ رہے ہیں, وہ الگ بیٹھنا پسند کرتے ہیں. کچھ لوگ اریٹیبل موڈ کے ساتھ زیادہ ہوتے ہیں, اور اس اریٹیبلٹی میں یہ ہوتا ہے کہ وہ جو ہے وہ فرسٹریشن ڈسپلے بھی کر رہے ہوتے ہیں, چیخ رہے ہوتے ہیں, چیزیں تھرو کرنا, سم ٹائم فزیکل ابیوز بھی ہو رہا ہوتا ہے, لیکن چڑچڑاپن جو ہے وہ اس کے کامن سمٹمس میں سے ایک ہے. اچھا, تو اس کے لیے لائک ہاؤ ڈو یو ٹریٹ دیم؟ دیکھیں ٹریٹمنٹ اس کے ریزن میں کس لیے بتا رہا ہوں کہ ہمارے یہاں دیکھیں, آپ کو بلانے کا مقصد بھی ہے اور یہ بھی کہ لوگوں کے پاس ایکچولی کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ افورڈ بھی کر سکیں. اور ویسے ہمارے پاس ٹوٹل ہمارے اس ملک میں 450 سے کچھ زیادہ نمبر ہوگا ماہر نفسیات جو موجود ہیں, اور آبادی ڈینائل میں بھی رہتے ہیں, ڈینائل میں بھی رہتے ہیں اور افورڈ بھی نہیں کر سکتے. ہاسپٹل, سرکاری گورنمنٹ ہاسپٹلس میں اتنی زیادہ فیسلٹیز نہیں ہوتی اور نہ ہی وقت ہوتا ہے جتنا. تو کیا ان کے لیے آپ سجیسٹ کیا کریں گے ان لوگوں کے لیے کہ اگر ان کو کوئی ایسے ایشوز ہیں؟ اچھا, جہاں تک بات ہے افورڈیبلٹی کی, ایک سائڈ پہ دیکھیں تو یس یو آر رائٹ. دوسری سائڈ پہ کہ گورنمنٹ ہاسپٹلس میں ایسا نہیں ہے کہ سروسز اچھی نہیں ہیں, تو اس سے تھوڑا میں ڈینائی کروں گی. ہاں, رش بہت زیادہ ہوتا ہے, نمبر آف پیپل کیونکہ آپ ایک گھنٹہ ایک پیشنٹ کو یا نہیں دے سکتے. بالکل ایسا ہی ہے, لیکن بہت ساری سروسز ایسی ہیں جہاں سے میں خود ایفیلیٹڈ ہوں, وہاں پہ بھی ہم پراپرلی, کیونکہ وہ سب سروسز اسی طرح کی پرووائڈ کریں ڈفرینٹ سائیکولوجیکل ڈس آرڈرس کے لیے. تو وہاں پہ یہی ہوتا ہے کہ اپوائنٹمنٹ بیسڈ ہے, آپ کا جو ٹائم ہے وہ آپ ہی کا ہے, چاہے آپ کو 1 hour دیا ہوا ہے, 30 منٹ دیے ہوئے. اسیسمنٹ اور تھیراپی میں تھوڑا سا ڈفرینس ہوتا ہے. تو اور بہت اکنامیکل چارجز ہیں, اوپن فار آل. تو ایون جو نہیں پے کر سکتے تو ان کو بھی ہم اکوموڈیٹ کر رہے ہیں. کچھ لوگوں کا یہ کانسیپٹ ہے جو کہ غلط بھی ہے, وہ یہ کہتے ہیں آپ نہیں جائیں, اگر آپ اس موڈ میں ڈپریشن میں, آپ کو ٹیبلٹس دے دیں گے, ایسی دوائیں دے دیں گے, آپ کو عادت پڑ جائے گی. اس میں فرق بھی آ جاتا ہے نا سائیکالوجسٹ اور سائیکیٹرسٹ. دیکھیں سائیکالوجسٹ جو ہیں وہ میڈیسن نہیں دیتے ہیں,
وہ تھیراپی کرتے ہیں تھرو ٹاک، بات چیت کے ذریعے کرتے ہیں. وہ آپ سے پوچھتے ہیں، آپ کو سنتے ہیں، اور اس میں پھر جہاں پہ وہ آپ کو گائیڈ کرتے ہیں اور پھر ہیلپ کرتے ہیں کہ آپ ان گائیڈنس کو اپنی زندگی میں ایگزیکیوٹ کر سکیں، ان پہ عمل کر سکیں. اور سائیکائٹرسٹ جو ہیں وہ میڈیسن کے تھرو ٹریٹ کرتے ہیں. اچھا، ایک مسکنسیپشن ہے جیسے آپ نے کہا، وہ بہت کامن ہے. لوگوں کو لگتا ہے کہ پہلی چیز کیا ہم پاگل ہیں جو ہم جائیں؟ تو دیٹ از ناٹ پاگل. شاید ہم بھی کہیں نہ کہیں سپورٹ لیتے ہوں گے. دیٹ از سپورٹ بیسیکلی. جہاں پہ ہم ڈیفیکلٹ سینیریو سے گزر رہے ہیں، ہم سپورٹ لیتے ہیں. میڈیسن وہاں ریکوائرڈ ہے جہاں پہ سیویرٹی بہت زیادہ ہے کہ وہ ٹاک تھیراپی یا سائیکو تھیراپی کے تھرو جو ہے وہ امپروومنٹ نہیں آ رہی ہے. دین ہم سوئچ کرتے ہیں کہ اس کی سیویرٹی کیمیکل امبیلنس کو پہلے مینیج کرنے کے لیے. پھر لوگوں کو لگتا ہے کہ جی میڈیسن لیں گے تو اس سے ایڈکشن ہو جائے گی یا وہ ڈپینڈنٹ ہو جائیں گے، تو وہ بھی ساری سائیکائٹرک میڈیسن سے نہیں ہے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ ڈاکٹر رابعہ مشتاق صاحبہ. بہت مختصر طور سے مزید بات کرتے ہوئے ٹھیک ہے، بریک ہے، بریک کے بعد آتے ہیں. السلام علیکم جی، باخبر سویرا میں ایک بار پھر سے آپ کا خیر مقدم. میں آپ کا جانا مانا اور پہچانا شفاق اسحاق ستی، اور میرے ساتھ موجود ہیں ویمنز ڈے اسپیشل پہ صدف عبدالجبار. کیسی ہیں آپ صدف؟ خیریت سے ہیں؟ ایوری ڈے. یس، اٹ میکس می فیل گڈ. اور خاص طور پر آج ویمنز ڈے ہے، تو آج تو جتنی مطلب یہ ہے کہ جتنا سراہا جائے، جتنے اس ایفرٹ کو اپریشیٹ کیا جائے. اور ظاہر ہے کہ جو ہمارے پورے پاکستان میں، پوری دنیا میں جو پاکستانی کمیونٹی ہے، جو مائیں بہنیں بیٹیاں سب موجود ہیں اور اپنی زندگی کو چلانے کے لیے اور اپنے ساتھ لوگوں کو لے کے چلنے کے لیے ایفرٹس کر رہی ہیں، ان کے لیے خراج تحسین ان کو ہم پیش کرتے ہیں. اچھا جی، اب ذرا بات یار پی ایس ایل میں کیا ہوا؟ ہمارا سفر تمام ہو گیا. ہمارا سفر تمام ہو گیا، اور جس طریقے سے کل جو اسلام آباد یونائٹیڈ جیتی ہے، وہ میچ دیکھنے والا تھا. یہ جو کچے کا علاقہ ہے، یہ ہمیشہ سے ہم سنتے آئے ہیں کہ یہاں پر طرح طرح کے یہ جو ڈاکوؤں کے گینگز ہوتے ہیں، یہ پنپ رہے ہوتے ہیں، پھل پھول رہے ہوتے ہیں، فلرش کر رہے ہوتے ہیں. کیونکہ وجہ اس کی یہ ہوتی ہے کہ وہاں پر پولیس کی آسانی سے ایکسیس نہیں ہوتی. آپ اندازہ کیجئے کہ کس قدر ہم کرٹیسائز کرتے ہیں پولیس کو، خاص طور پر شہری علاقوں میں زیادہ کرتے ہیں کہ جی یہاں پر وہ اپنی ذمہ داریاں انجام نہیں دے رہی. لیکن آپ اوور آل صورتحال دیکھیں کہ ان کے پاس نہ وہ فیسلٹیز ہیں، نہ ان کے پاس وہ ورک فورس ہے، نہ ان کی اس وقت. بعض اوقات میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ استعداد ہوتی ہے، ٹیکنالوجیکلی جتنے اکوپڈ ان کو ہونا چاہیے وہ نہیں ہوتے، لیکن اس کے باوجود ان پہ پریشر بہت ہوتا ہے. لیکن یہ جو کچے کے علاقے کی آپ بات کر رہے ہیں، وہ ایکسیسیبل ہی ایٹ ٹائمز نہیں ہوتا بھائی. سندھ کے جو کچے کے علاقے ہیں جناب، یہ تو ڈاکوؤں کے لیے ان کی آماج گاہ کے ہیونز آپ سمجھ لیں، وہ بن گئے سیف ہیونز. اور اس میں ہنی ٹریپ کیا جاتا ہے، لڑکیوں کی آواز میں کال کر کے. ساتھ ہی ہم دیکھتے ہیں جو اغوا کیا جاتا ہے، تو ان کے لیے مختلف طریقہ کار، مطلب پولیس سے ایک سٹیپ آگے ہیں وہ ڈاکو جناب اپنی اسٹریٹجی بنانے میں. پھر کروڑوں روپے تاوان کا مطالبہ کیا جاتا ہے. اور کشمور کا علاقہ، کندگوٹ کے کچے کے علاقے ہیں، وہاں پہ گرینڈ آپریشن تو شروع ہوا، جس کی سربراہی پولیس کے ایس ایس پی کشمور عرفان سمو کر رہے ہیں. آپریشن میں پولیس کی بھاری نفری بھی شریک ہے. ڈرون کیمروں کا، اشفاق آپ جو کہہ رہے تھے نا، استعداد کا ڈرون کیمروں کا استعمال ہے، اور گرینڈ آپریشن کے دوران جو جنگلات ہیں ان کی پناہ گاہوں کو مسمار کر کے نظر آتش کیا جا رہا ہے تاکہ وہ کہیں چھپ نہ سکیں. ٹھیک ہے جی، تو اب اس پہ ذرا بات کر لیتے ہیں. چیف رپورٹر سندھ لالا اسد پٹھان، جو کہ بنفس نفیس ان ساری چیزوں کا جائزہ لیتے رہے، ان سے ذرا بات کر لیتے ہیں. لالا بہت شکریہ سب سے پہلے کہ باخبر سویرا میں آپ تشریف لائے. یہ مجھے بتائیں کہ یہ آپریشن مطلب ایک عرصہ ہو گیا کچے کے علاقے میں، پھر آپ کو وہ پتہ ہے وہ دوسرے بھی گینگ، چھوٹو گینگ اور نہ جانے کون سے گینگ کہ اس کے اندر جو ہے وہ پاک فوج کی خدمات بھی لی گئی تھی. یہ گینگ جو ہیں، یہ اگر کچے کا علاقہ اتنا ان ایکسیسیبل ہے، تو یہاں پر اتنے اسلحے کے ساتھ، اتنی آرٹلری کے ساتھ، اتنے ویل اکوپڈ کیسے ہو کے یہاں پر پہنچ جاتے ہیں جہاں پر پولیس نہیں پہنچ پاتی؟ دیکھیں، ایک تو بہت بڑا وسیع علاقہ ہے، تقریباً کوئی 80-90 ہزار ایکڑ کے پر محیط یہ علاقہ ہے، جو دریائے سندھ کے لیفٹ بینک اور رائٹ بینک کے درمیان میں واقع ہے. اور 4 ڈسٹرکٹس ان کو لگتے ہیں، ایک طرف سے کشمور، شکارپور، اور دوسری طرف سے گھوٹکی اور سکھر. یہ پوری کا پورا جو علاقہ ہے، اس میں اتنا بڑا علاقہ ہے کہ اس میں آپ مسلسل سرچ آپریشن کریں، اور پولیس کی وہاں پر ایکسس
اندر موجود رہے تو پھر تو وہاں پر یہ ڈاکو نہیں پنپ سکتے. مگر دوسری صورت میں اگرچہ تھوڑا بھی وہاں سے پولیس کی ڈپلائمنٹ ہٹتی ہے تو یہ دوبارہ سے وہاں پر جو ہے وہ گروتھ کرنا شروع کرتے ہیں, اور جو دیگر علاقوں میں چھوٹے موٹے علاقوں میں جو چھوٹے چھوٹے جرائم کرنے والے لوگ پولیس کو مطلوب ہوتے ہیں تو وہ وہاں سے فرار ان کے پاس ہے کیا مطلب ہم پہلے بھی سنتے رہے کہ ہتھیار کیا ان کے پاس, تو اینٹی ایئر کرافٹ گنز بھی ہم نے سنا. جی اینٹی ایئر کرافٹ گن ہے, اینٹی ٹینک شکن گن ہے, اور جو راکٹ بختر بند کو لانچر بھی ہے. جی تب جتنا جدید اسلحہ ہم انگلش فلموں میں دیکھتے ہیں وہ تمام جدید اسلحہ ہم نے. تو لالا ایک بات بتائیں, یہ اب تو بڑا آسان ہو گیا ٹیکنالوجی سے, ٹریکر سسٹم ہے, جی پی ایس ہے, تو کیوں نہیں ٹریک کر سکتے, کیوں نہیں ان کا پتہ لگا سکتے, ٹریس کر سکتے؟ دیکھیں وہ تو ٹریک ہو جاتے ہیں کہ وہ کچے کے اس علاقے میں بیٹھے ہوئے ہیں. جیسے پولیس کی ایکسس اندر ہوتی ہے وہ جاتے, کیونکہ ان کو جانا تو اندر کسی راستے کے ذریعے ہوتا ہے, تو ان کے مخبر وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں, وہ ایک دم ڈاکوؤں کے اندر اطلاع کرتے ہیں, وہ اپنی لوکیشن چینج کر لیتے ہیں. سسٹم ہے ان کا. ہاں جی ہاں, اور یہ ایک انڈسٹری ہو گئی. ابھی کچھ 2 دن پہلے سکھر ہائی کورٹ میں پٹیشن لگی ہوئی ہے اسی حوالے سے. جسٹس صلاح الدین پنور صاحب نے اس پہ بڑا سخت قسم کا ایکشن ٹیک اپ کیا ہوا ہے. انہوں نے پولیس کی بھی سرزنش کی ہے, آئی جی سندھ کو بھی بلایا ہوا تھا, چیف سیکرٹری کو اور ہوم سیکرٹری کو بھی بلایا ہوا تھا, تمام ایس ایس پی اور ڈی آئی جیز کو بلایا ہوا تھا. انہوں نے کہا کہ یہ باقاعدہ ایک انڈسٹری ہے جو میڈیا رپورٹ کرتا رہا ہے. 5 ارب روپے کی یہ انڈسٹری ہے جو سالانہ وہاں سے لوگوں کو اغوا کر کے کمایا جاتے ہیں, اور سرکاری جو زمین ہے اس کو آباد کر کے اس میں سے جو زرعی اجناس ہے وہ وہاں پر کاشت کر کے اس سے بھی ڈاکو پیسے کماتے ہیں. اچھا ایک اور چیز بھی ہے کہ اس کا مطلب جب انڈسٹری کا آپ نے تذکرہ کیا تو اٹ مینس کہ یہ خود بخود نہیں پنپ سکتے, ان کو کہیں نہ کہیں سیاسی سپورٹ لازمی طور پر حاصل ہوتی ہوگی, ایسا ہے؟ جی بالکل ہے, ایسا ہے. لوکل جو پہلے پکڑے نا فیسیلیٹیٹرز, یہ تو عدالت نے کہا, یہ تو جسٹس صاحب نے, اور جو 2 رکنی بینچ تھی اس نے باقاعدہ پولیس کو کہا کہ ہم سمجھتے ہیں اور میڈیا کی رپورٹس بھی ہم نے پڑھی ہیں اور ہمیں ویسے بھی اندازہ ہے, ہم لوکل ہیں, کہ یہاں پر جب تک اس کو لوکل پولیٹیشین سپورٹ نہیں کرے گا, لوکل فیوڈل سپورٹ نہیں کرے گا, کس طرح یہ پنپ سکتے ہیں وہاں پر. یعنی لوکل سپورٹ تو بالکل ہے, مگر دوسری طرف بدقسمتی یہ ہے کہ پولیس کے پاس وہ ہتھیار ہی نہیں ہے جو ہتھیار ان کے پاس ہے. ابھی کچھ عرصہ پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ گھوٹکی میں پولیس نے ایک ڈپلائمنٹ کی اندر کچے کے علاقے میں, ڈاکوؤں نے جدید اسلحے کے ساتھ ان پر حملہ کیا, اور ڈاکوؤں نے کیا کیا کہ مختلف علاقوں سے سارے ڈاکو جمع کیے اور ایک پورا منظم طریقے سے وہ حملہ کیا, اور اس میں بہت بڑی تعداد میں پولیس والے اور افسران مارے گئے. کہ یہ میدانی علاقہ ہے, اور ظاہر ہے کہ پہاڑی علاقوں میں یہ ہوتا ہے کہ بڑی مشکلات ہوتی ہیں کہ اگر کسی کے پاس اوپر کی جگہ پہ ان کا قبضہ ہے تو وہ چھڑوانا بہت مشکل ہوتا ہے. میدانی علاقوں میں ہم پہلے آپ کو پتہ ہے کانوائے چلتے تھے, آگے گاڑی پیچھے گاڑی, اور پھر کسی, لیکن یہ سلسلہ ختم ہو کے نہیں دیکھ رہا, یہ سلسلہ جو ہے وہ آگے ختم نہیں ہو رہا, پھر شروع ہو جاتا ہے. مطلب تو اس کا کوئی فل ٹائم سولوشن کیا ہے؟ اس کا فل ٹائم سولوشن یہ ہے کہ اچھے ایماندار محنتی اور جن کی ول ہو, جس طرح ابھی گھوٹکی کا جو ایس پی ہے اس کی ول ہے, نام بھی لے دیں, اس کا ایک پیشنٹ ہے تنویر تنیو کا کہ وہ ڈاکوؤں سے لڑنا چاہتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے والد کو بھی کسی زمانے میں اغوا کیا گیا تھا, تو اس کو وہ پیشنٹ ہے, وہ ول ہے, اس کو وہ تکلیف ہے, اس کو وہ ٹروما میں سے گزرا ہوا ہے, کہ اس کو پتا ہے کہ کس تکلیف سے گزرتا ہے جب کسی کا اپنا گھر کا پیارا جو ہے یا کوئی بھی باشندہ جو ہے وہ اغوا کر کے, اور کچھ ویئر اباؤٹس کا نہیں پتا ہوتا کہ کہاں ہے. اور اسی طرح جو ابھی جو تازہ ڈپلائی ہوا ہے ایس ایس پی کشمور عرفان سمو, اس کی بھی ایک ول ہے, وہ بھی اینٹی ڈوکیٹ آپریشن کے حوالے سے بڑا نامور نام ہے. اب ان کو وسائل چاہیے وہاں پر, اور خاص کر کے ہتھیار. ایک اور چیز مجھے بتا دیں کہ یہ جو ایسٹیمیٹڈ نمبر کیا ہے کچے کے علاقے کے ڈاکوؤں کا؟ میں سمجھتا ہوں 200 سے 250 کے قریب میکسیمم. لیکن صرف ایک گینگ تو نہیں ہوگا نا, یہ تو کئی گینگ 5 8 10 گینگ ہے اندر. مگر جب وہ پولیس آپریشن کرنے جا رہی ہوتی ہے یا رینجرز آپریشن کرنے جا رہی ہوتی ہے, فوج سے ڈرتے ہیں, فوج کے سامنے کھڑے نہیں ہو سکتے, ان کی ٹانگیں کامتی اس پہ, مگر وہ رینجرز کے سامنے کسی نہ کسی حد تک لڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. اور پولیس کے لیے تو وہ سمجھتے ہیں. آپ کو یاد ہے کہ وہ پہلے ہر دفعہ ہم دیکھتے ہیں شہادتیں ہوتی ہیں, پولیس کے جوان شہید ہو جاتے ہیں, جو جاتے ہیں ہمت کر کے, آپ نے کہا جو آگے بڑھتے ہیں, پھر آپریشن کچھ دیر کے لیے ختم ہو جاتا ہے. تو حتمی کیا ایسا پلان بنایا جا سکتا ہے کہ واقعی ان سے نمٹا جا سکے؟ جس طرح سندھ ہائی کورٹ نے ابھی ایکشن ٹیک اپ کیا ہے, اس پر سندھ گورنمنٹ کو بیٹھنا پڑے گا, چیف منسٹر کو بیٹھنا پڑے گا, آئی جی سندھ کو بیٹھنا پڑے گا, اور تمام اسٹیک ہولڈرز کو بیٹھنا پڑے گا, ڈی جی رینجرز کو بیٹھنا پڑے گا,
اور اس کو بیٹھ کر ایک ہی ٹائم پر اس کا یہ خاتمہ ہونا چاہیے، اور وہاں پر اندر پولیس کے تھانے بننے چاہیے اور ایک ڈپلائمنٹ ہونی چاہیے مستقل، تاکہ دوبارہ سے وہاں پر ڈاکوؤں کی پنپنے کی کوئی بھی گنجائش نہ بن سکے۔ اچھا جی، اچھا جی، آپ ذرا بات کر لیتے ہیں ایس ایس پی گھوٹکی تنویر تنیو ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے ہم بات کریں، اور پھر ابھی ظاہر ہے کہ کوشش کریں گے اس کے بعد کہ ایس ایس پی کشمور کو بھی ہم لائن پہ لیں، وہ بھی آگے ہیں۔ اچھا جی، عرفان سمو صاحب جو کہ ایس ایس پی کشمور ہیں اور ایس ایس پی گھوٹکی جو ہیں وہ تنویر تنیو، یہ دونوں ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ تو تنیو صاحب آپ سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں، بلکہ دونوں آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں، تو یہ بتائیے گا کہ یہ ظاہر ہے کہ کسی ایک ڈسٹرکٹ کی کہانی نہیں ہے، 4-5 ڈسٹرکٹ لگتی ہیں۔ لالا اسد پٹھان ہمارے ساتھ موجود ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ 90,000 ایکڑ رقبہ ہے اور یہ کوئی چھوٹا علاقہ نہیں ہے، تو اس کے اندر تو پورے صوبے کے وسائل چاہیے ہوں گے آپریشن کرنے کے لیے۔ تنویر صاحب، میں ایکسپلین کرتا ہوں کہ کیونکہ جو مسائل ہیں اس میں سے ایک مسئلہ یہ ہے کہ وہاں پہ جو کچے کا ایریا ہے جہاں سے یہ کشمور کنکوٹ کا جو برج ابھی بن رہا ہے، اس سے پہلے جو علاقہ ہے وہ اس کے یہ سارے مسئلے ہیں۔ جہاں سے گڈو بیراج اسٹارٹ ہوتا ہے وہاں سے لے کے سکر بیراج کے درمیان یہ علاقہ بنتا ہے۔ یہاں پہ کچھ ٹرائبلز بیٹھے ہوئے ہیں اور ان ٹرائبلز میں ان کو ٹرائبل اپنی سپورٹ حاصل ہے، دوسرا ان کو ہیوی ویپن حاصل ہے، نمبر 2، نمبر 3 ایریا کی انیسیسیبلٹی کا مسئلہ یہ ہے کہ اب ہر سال وہاں پہ فلڈز آتے ہیں، وہاں کے پانی کے بیچ میں کھالے نالے ہونے کی وجہ سے ایک چھوٹے سے آئیلینڈ بن جاتے ہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے ان آئیلینڈ کو جب آپ کراس کرنے لگتے ہیں تو آگے سے فائر آنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ اس قسم کے مسائل کافی سالوں سے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ایک آپشن پولیس کو دیں کہ اغوا برائے تاوان جو ہے وہ پورے سندھ مسئلہ تھا کسی ٹائم میں، اور یہ زیادہ میرے خیال میں کوئی انسیڈنٹس نہیں ہے۔ کراچی سے لے کے کشمیر تک یہ اغوا برائے تاوان کے وقوع تھے۔ یہ 2014 کے بعد جو ہے یہ ان کا خاتمہ ہوا۔ 2016-17 تک ہم نے تمام جو سندھ تھی اس میں سے جو اغوا برائے تاوان کے مسئلے تھے ان کو ختم کیا۔ بہت سارے جو دوبارہ سے یہ سلسلہ کیوں شروع ہوا اور کیا وسائل کی کمی ہے؟ وہ زیادہ اکوپڈ ہیں، ان کے پاس جدید ہتھیار ہیں؟ ہم تو بچپن سے یہ سن رہے ہیں کچے کے علاقے کے ڈاکو اور وہاں جاتے ہوئے لوگ بڑے خوف ہوتے ہیں اور خوف کا شکار ہوتے ہیں، آپریشن ہوتے ہیں۔ اب ایسا لگتا ہے کہ اب یہ معاملہ حل ہو جائے گا، اب اس کا کوئی نتیجہ نکلے گا، لیکن جیسے کہ آپ خود بتا رہے ہیں کہ ہم نے کر دیا تھا لیکن اس کے بعد پھر سے ہو رہا ہے یہ معاملات۔ دیکھیے تھوڑا سا میں ایکسپلین کروں، میں یہ کہہ رہا تھا کہ کراچی سے لے کے کشمیر تک جو کڈنیپنگ کارنسم تھی اس میں سے بہت سارے علاقے، نواب شاہ سے کڈنیپنگ ہوتی تھی، حیدرآباد سے، کراچی سے، یہ سارے علاقوں میں سے کڈنیپنگ کارنسم ختم ہوئی۔ اب پھر ہم دیکھیں خیرپور سے ختم ہو گئی، کافی حد تک سکھر سے کم ہو گئی۔ اب یہ کچھ جو ایریاز بچے ہیں انشاءاللہ گورنمنٹ جو ہے وہ کوشش کر رہی ہے، ہم بھی اپنے طور پہ کوشش کر رہے ہیں کہ جو اویلیبل وسائل ہے، ظاہر سی بات ہے اکنامک چیلنجز بھی ہیں، اس کے حساب سے جتنے ہمیں ریسورسز مل رہے ہیں اس حساب سے ہم لوگ ٹھیک ہے جی۔ عرفان صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، تو عرفان صاحب یہ بتائیں کہ اس وقت آپریشن کرنا ظاہر ہے کہ آپ کی ڈسٹرکٹ کے لیے نہیں بلکہ جو گھوٹکی ہے اس کو بھی ملا کے، اور ویسے تو 4-5 ڈسٹرکٹ آتے ہیں اس کے اندر، لیکن یہ بتائیں کہ آپس میں آپ لوگوں کی کوارڈینیشن کیسی ہے؟ کیونکہ ایک کوارڈینیٹڈ ایفرٹ چاہیے تاکہ ایک ساتھ ان کو جا کے ہٹ کیا جا سکے اور پھر اس کو ظاہر ہے کہ جو اس کے ریزلٹس ہیں ان کو سسٹین کیا جا سکے فار اے لانگر پیریڈ آف ٹائم۔ تو آپ لوگوں کی پلاننگ، تو ظاہر ہے کہ ہم آپریشنل پلاننگ تو نہیں پوچھیں گے، لیکن آپ لوگ ہیں ایک پیج پہ اس کو لے کے؟ جی بالکل۔ سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ گورنمنٹ آف سندھ اور آئی جی سندھ کی طرف سے ہم ایک کمپریہنسو ہم نے جو پلان ہے آپریشن کا وہ ہم نے تیار کر لیا ہے اور اس کو ہم امپلیمنٹ بھی کر رہے ہیں، جس میں گھوٹکی، کشمور، سکھر اور شکارپور جو سندھ پروونس کے ڈسٹرکٹس ہیں وہ آن سیم پیج ہیں۔ اور سملرلی میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جس طرح گھوٹکی اور کشمیر جو ہے یہ ٹرائی بارڈر ڈسٹرکٹس ہیں، ساتھ میں کشمیر کو رحیم یار خان بھی لگتا ہے، پنجاب کا علاقہ ہے۔ یعنی کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ 4 ڈسٹرکٹس کی پولیس اس میں آپریشن میں حصہ لے گی؟ ہاں بالکل بالکل اس میں حصہ لے گی اور وہ ہم کر بھی رہے ہیں۔ اور جس طرح تنویر صاحب نے بتایا آپ کو کہ جس طرح ماضی میں اغوا برائے تاوان ہوا کرتا تھا ابھی اس طرح نہیں ہے، بالکل ایگزسٹ کر رہا ہے سم پاکٹس کے اندر جہاں پر سندھ پولیس بھرپور طریقے سے کام کر رہی ہے۔ اور میں آپ کو صرف کشمیر کا ہی اگر بتاؤں کہ اب ہماری جو ایکسیسیبلٹی ہے ان علاقوں میں وہ ہم بڑھاتے جا رہے ہیں، ایسا ایسا جو پولیس کیمپس ہیں، جو پولیس اویلیبلٹی ہے کچا ایریا میں وہ ہم انشور کر رہے ہیں۔ اور الحمدللہ
جو برج کا کام تھا، جس طرح تنویر صاحب نے ابھی آپ کو بتایا کہ گھوٹکی اور کندکوٹ کا جو برج تھا، جو ماضی میں شاید کچھ مسائل تھے جس کی وجہ سے وہ نہیں بن رہا تھا، لیکن ابھی وہ بھی فنکشنل ہو چکا ہے. وہاں پر بھی جو پولیس کی ایکسیسیبلٹی ہے وہ ہم نے انشور کی ہے. اور ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ دیکھیں ہمارے ساتھ لگتا ہے ڈسٹرکٹ رحیم یار خان اور ڈسٹرکٹ راجن پور پنجاب کے، ان دونوں ڈی پی اوز کے ساتھ بھی ہماری جو ہے بڑی کلوز کوآرڈینیشن ہے. اور صرف کشمور کا جو علاقہ ہے کوئی 30 کلومیٹر جو ہے وہ بارڈر ایریا ہے الانگ ود پنجاب کا جو کچا علاقہ ہے، جس طرح کچی جمال ہے، کچی کراچی ہے، تو وہاں پر بھی ہماری جو کوآرڈینیشن ہے وہ بہت کلوز ہو رہی ہے. اور انشاءاللہ کچھ دنوں میں جو ریزلٹس وہ بہتر آنا شروع ہو جائیں گے. عرفان صاحب ذرا سے یہ بھی بتائیے، ٹھیک ہے اب ظاہر ہے یہ مسائل تو ہیں، لیکن جو لوگ ٹریپ ہو جاتے ہیں، سادہ لوگ ہنی ٹریپ کے ذریعے یا کوئی دیگر مسائل کے ذریعے، آپ بتائیں ان کے لیے آپ کیا میسج دیں گے؟ وہ کیا ایک عام آدمی کیا احتیاط برتے کہ وہ جو اغوا کی وارداتیں ہوتی ہیں وہ اپنے طور پہ کیا کرے، کیسے ان علاقوں سے گزرتے ہوئے؟ بالخصوص جی بالکل، ہنی ٹریپ لیڈیز وائز پہ بھی ٹریپ کیے جاتے ہیں لوگ، نمبر 1. نمبر 2، ٹریکٹر کے حوالے سے کہ بھائی خریداری کے حوالے سے لوگوں کو بلایا جاتا ہے کچا علاقے میں، ان کو ٹریپ کیا جاتا ہے. اس میں یہ ہے کہ ہم 3-4 ڈسٹرکٹ جو ہے سندھ کے اور الانگ ود رحیم یار خان اور راجن پور کلوزلی ہم کام کر رہے ہیں. ہم نے ہنی ٹریپ پوائنٹس جو ہے وہ ہم سارٹ آؤٹ کر لی ہیں. فار ایگزامپل ان کشمور ہم نے کوئی 15 ایسی پوائنٹس سلیکٹ کی جہاں پر ہم نے ڈپلائمنٹ اور پکٹس بھی لگائی ہیں، جہاں پر یہ لوگ آیا کرتے تھے. ابھی ان کا جو تعداد ہے وہ بالکل کم ہو گیا ہے. سملرلی کچھ لوگ ایسے تھے جو کہ ان سائٹ اغوا ہوئے تھے، ان کو بھی ہم نے ریسکیو کر لیا ہے. تو ابھی نمبر آف جو کڈنیپیز ہیں ان سائٹ کچا ایریا وہ بالکل کم ہے. اور جس طرح یہ امپریشن ہے کہ پولیس کام نہیں کر سکتی یا نہیں ہو رہا، نہیں بالکل ایسے امپریشن نہیں ہے. اور ظاہر ہے کہ یہ صرف ول کی بات کرتے ہیں اور ان کو مزید اکوپ کرنے کی ہم بات کرتے ہیں. ہماری شہادتیں بھی ہو رہی ہیں، اس میں پولیس نے انشور کیا ہے کہ ان علاقوں میں جو امن امان کی صورتحال ہے وہ. چلیں جی، تنویر صاحب سے میں ذرا بات کرنا چاہوں گا. تنویر صاحب ایک چیز یہ ہے کہ جب بھی آپریشن کیا جاتا ہے تو 2-3 چیزیں ظاہر ہے کہ اس کے اندر ملحوظ خاطر رکھی جاتی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ان کے جو فیسیلیٹیٹرز ہیں ان کے خلاف بھی ایکشن لیا جائے، بھلے سیاسی سپورٹ ہو اس کو ختم کیا جائے، اس حوالے سے ڈائریکشنز موجود ہیں. دوسری چیز یہ ہے کہ جو ان کی کمک ہے، یعنی کہ جو ان کی سپلائی لائن ہے اس کو توڑا جائے، اور ظاہر ہے کہ یہ بہت ضروری ہے کہ وہ اگر کریں گے. پھر تیسری چیز اس کے اندر یہ آ جاتی ہے کہ اگر آپ کے پاس آپ ٹیکنیکلی یا پھر لاجسٹکلی یا پھر آپ ویپنری کے حساب سے اکوپڈ نہیں ہیں تو آپ اس کے اندر ہمارے جو ادارے ہیں سیکیورٹی کے ان سے بھی مدد لے سکتے ہیں. اگر آپ کو گن شپ ہیلی کاپٹر چاہیے یا کچھ اس طرح سے تو وہ بھی آپ ظاہر ہے کہ درخواست تو کر سکتے ہیں. تو اس بارے میں سوچا جا رہا ہے کچھ؟ عرفان صاحب ہیں ہمارے ساتھ. عرفان صاحب آپ ہی چلیں اس سوال کا جواب دیتے ہیں if you are with us. بالکل، تمام جتنے بھی ادارے ہیں ہم سب کے ساتھ کوآرڈینیشن میں ہیں اور اس پہ ہمارا بھرپور کام بھی ہو رہا ہے. سپلائی لائن بالکل ہم نے وہ بھی سارٹ آؤٹ کر لی ہے کہ کون سے گروپس کو کس ایریاز سے، فرام پنجاب ہو، فرام بلوچستان ہو، کہاں سے سپلائی ان کو آ رہی تھی، وہ بھی ہم نے کافی حد تک کٹ آؤٹ کر لی ہے. اور ہمارا تمام اداروں کے ساتھ، ایجنسیز کے ساتھ بالکل کلوز کوآرڈینیشن ہے اس حوالے سے. ٹھیک ہے. اچھا عرفان صاحب، پچھلے دنوں خبر آئی تھی ڈانس پارٹی جو جا کے باقاعدہ پارٹیسپیٹ کرتے ہیں، ڈھول بجاتے ہیں یا ڈرمرز ہیں، ان کے اغوا کی خبر آئی تھی. اس حوالے سے کیا معلومات حاصل ہوئی ہیں؟ ابھی تک کچھ کامیابی ملی ہے؟ جی، اس میں ہم دونوں کر رہے ہیں. گھوٹکی پولیس بھی اس پہ کام کر رہی ہے، کشمور پولیس بھی ان کے ساتھ کام کر رہی ہے. اور جن علاقوں میں یہ لڑکے گئے ہیں انٹائس ہو کے ان کو وہاں پر بلایا گیا تھا، وہاں پر کافی جو گرفتاریاں وہ بھی ہم نے کی ہیں دونوں مل کے، گھوٹکی پولیس اور کشمیر پولیس نے. اور انشاءاللہ ہوپفلی کچھ دنوں میں وہ بھی جو ہے نا ریکور ہو جائیں گے. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ آپ کا عرفان سمو صاحب. اور تنویر تنیا صاحب سے ظاہر ہے کہ ہم بات کر ہی رہے تھے اور میرا سوال بیسکلی وہی تھا کہ کوآرڈینیشن بھی چاہیے اور ان کی سپلائی چین بھی توڑنا وہ بہت ضروری ہے. پولیٹیکل سپورٹ بھی ہے یا کوئی بھی اس طرح کی سپورٹ ہے، جو فیسیلیٹیٹرز ہیں ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. تو تنویر صاحب، ویسے تو عرفان صاحب نے اس کا جواب دے دیا، لیکن آپ بھی بتائیے اس کے لیے آپ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ کیونکہ اگر سپلائی چین نہ ٹوٹی، سپلائی لائن کی بحال ہوتی رہی، سپورٹ ان کو حاصل رہی، تو پھر آپ کی کامیابی کسی کام کی نہیں ہوگی. جی بالکل، میں آپ سے 100% ایگری کرتا ہوں. پرابلم یہ ہے کہ کچے کے راستے جو ہے نا وہ شہری راستوں سے بڑا وہ ڈفرنٹ ہوتے ہیں. واٹر باڈیز ہیں، کسی بھی راستے سے کوئی بندہ آ سکتا ہے. اس کو آپ دیکھیں نا، کوئی 100-125 کلومیٹر کا ایریا ہے، اس وقت اس کو سیل کرنا بڑا امپاسبل بات ہے. پولیس کے پاس ایک ریسورسز ہوتے ہیں، جو ان کی خاک خوراک یا اسلحہ ہے وہ تو آرام سے کہیں نہ کہیں چلا جاتا ہے، کیونکہ ان کے پاس بوٹس ہیں، ان کے پاس اور اس کے علاوہ ان کے پاس ایک جو وہاں پہ نہ صرف یہ ڈیوائس رہتے ہیں بلکہ عام آبادی
بھی وہاں پہ موجود ہیں اور اس کے لوگوں کے ذریعے سے وہ کھاد خوراک اور یہ ساری چیزیں پہنچ بھی جاتی ہیں. ان کو چوک تو کر رہے ہیں لیکن 100% چوکنگ امپاسبل ہے. دوسرا آپ نے فیسیلیٹیٹرس کی بات کی تو میں آپ کو یقین دلاؤں کہ میں نے کافی ٹائم سے میں شکارپور میں سرو کیا ہے, ستر میں. یہاں کے پولیٹیکل بندوں کی یہ ول ہے کہ اغوا برائے سامان کی انڈسٹری جو ہے وہ بند ہونی چاہیے. کوئی مجھے ابھی تک کوئی ایسا سیاسی بندہ ملا نہیں جس نے مجھے یہ کہا ہو کہ اس فیسیلیٹیٹر کو نہ پکڑیں. ہاں یہ ضرور بات ہے کہ جو ان کے فیسیلیٹیٹرس ہیں وہ ایک عام بندے ہیں جو کڈنیپنگ فار رینسم میں ہیلپ کرتے ہیں, لیکن یہاں پہ فورسڈ کڈنیپنگ نہیں ہے. یہ مطلب اگر میں کہوں کہ باہر تک نکل کے آ کے خود آ کے اغوا کرتے نہیں, وہ لوگوں کو ٹریپ کرتے ہیں. بیسیکلی 99% جو کڈنیپنگ ہے وہ ٹریپنگ کے ذریعے ہوتی ہے. وہ بندہ خود اغوا ہونے کے آتا ہے, پھر جہاں سے ہم بلاکٹ کرتے ہیں وہ آگے دیکھتے ہیں پولیس نے یہاں پہ ناکے لگائے ہوئے ہیں, راستے بند کیے ہیں, سیل کیے ہیں. وہ اپنے وکٹم کو مغوی کو کسی اور جگہ بلوا لیتے ہیں کیونکہ ظاہر سی بات ہے وہ کسی اور یہ وہ تمام صورتحال ہے. لوگ بلیک میل بھی ہوتے ہیں. بہت شکریہ. ایس ایس پی تنو تنویر ہمارے ساتھ موجود تھے اور کشمور کے ایس ایس پی عرفان سمو صاحب موجود تھے. لالا اسد پٹھان ہمارے ساتھ یہاں موجود تھے. بہت ہمیں انفارمیشن اس حوالے. آگے بڑھتے ہیں جناب اور بات کرتے ہیں کیسز کی. اور عمران خان پر متعدد کیسز ہیں عمران خان کے خلاف. جو توشہ خانہ ہے اس کی تحقیقات کے لیے نیب کی تفتیشی ٹیم اب دبئی پہنچ گئی ہے. نیب ڈائریکٹر رضوان احمد کی سربراہی میں یہ 4 رکنی ٹیم پہنچی ہے. شاہ خالد مزید ہمیں بتائیں گے. شاہ خالد, دبئی ٹیم پہنچی ہے تو کیا کرنے گئی ہے دبئی؟ دیکھیں, نیب ٹیم نے قیمتی گڑی کے فروخت سے متعلق اہم معلومات جو ہے یہ اکٹھے کر لیے ہیں اور ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ نیب کے جو ٹیم ہے وہ اس وقت دبئی میں موجود ہے. جبکہ نیب ٹیم کا تحفے کی گڑی خریدنے کے دعوے دار عمر فاروق کے گھر کا بھی دورہ کیا ہے. جبکہ نیب ٹیم کو UAE میں پاکستانی سفارت خانے اور کچھ دکانوں کا بھی انہوں نے دورہ کیا ہے. نیب کعبہ ایڈیشن گڑی اور دیگر تحائف فروخت کی تحقیقات جو ہے یہ کر رہا ہے. جبکہ سعودی ولی عہد نے گڑی عمران خان کو تحفے میں دی تھی اور نیب راولپنڈی نے عمران خان کو بھی کل طلب کر رکھا ہے. عمران خان کو کل طلب کر رکھا ہے تو اس سے پہلے انہوں نے تحقیقات کرنی تھی. اور نیب کی 4 رکنی جو ٹیم ہے وہ اس وقت دبئی میں موجود ہے اور وہ آج رات یا کل تک تحقیقات مکمل کر کے پھر واپس آئے گی اور اس حوالے سے پھر نیب کو بتائے گی. جبکہ نیب نے عمران خان کو کل طلب کر لیا ہے. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ آپ کا شاہ خالد, آپ نے ہمیں تفصیلات دی. آپ کو ساتھ میں دے دیں اور خبر یہ ہے کہ تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان ویڈیو لنک کے ذریعے عدالتوں میں پیشی اور سیکیورٹی کے لیے درخواست پر سماعت. لاہور ہائی کورٹ نے عمران خان کی درخواست پر رجسٹرار آفس کا اعتراض جو پہلے تھا وہ ختم کر کے درخواست سماعت کے لیے مقرر کرنے کی ہدایت کر دی ہے. تو عابد خان سے جان لیتے ہیں. جی عابد خان, بتائیے گا اس سے متعلق. جی بالکل جی, لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس شاہد کریم نے عمران خان کی جو ویڈیو لنک اور سیکورٹی دینے کے لیے دائر درخواست ہے اس پر ہائی کورٹ آفس کے اعتراض ختم کرتے ہوئے اسے سماعت کے لیے مقرر کرنے کی ہدایت کر دی ہے. ہائی کورٹ آفس میں جو ہے یہ اعتراض عائد کیا تھا کہ ایک تو متعلقہ جو دستاویزات ہیں وہ منسلک نہیں کی گئی, جبکہ اس کے ساتھ ساتھ ایسے افراد کو فریق بنایا گیا جن کا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا. تو عمران خان کے وکیل نے آج عدالت کو یہ بتایا کہ ہائی کورٹ آفس نے جن فریقین پر اعتراض کیا ہے ان کو ڈیلیٹ کرنے کے لیے تیار ہے اور غیر متعلقہ پارٹیز کو جو ہے وہ اسے ختم کر دیا جائے گا. عمران خان نے جو درخواست دائر کی تھی اس میں یہ موقف اختیار کیا گیا تھا کہ ملک کے بڑے سیاسی لیڈر اور سابق وزیر اعظم ہیں, ایک سازش سے ان کی حکومت گرائی گئی. جب موجودہ حکومت جب سے آئی ہے انہوں نے انتقامی کارروائیاں شروع کر رکھی ہیں. عمران خان اور تحریک انصاف کے رہنماؤں کے خلاف سیاسی بنیاد پر مقدمات درج کیے جا رہے ہیں. ان بنیادی طور پہ ان مقدمات کا مقصد عمران خان کو پبلکلی ایکسپوز کرنا ہے. پہلے بھی عمران خان پر حملہ ہو چکا اور اب یہ خدشے کے عدالتوں میں پیشی کے دوران ان پر دوبارہ حملہ ہو سکتا ہے. درخواست میں استدا کی گئی تھی کہ نہ صرف عمران خان کو فول پروف سیکیورٹی دی جائے بلکہ جو غیر قانونی مقدمات میں ان کی گرفتاری اور ہراساں کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اسے بھی روکا جائے اور عدالت ویڈیو لنک یا اسکائپ کے ذریعے حاضری کی عدالتوں میں اجازت دے کیونکہ عمران کو سیکیورٹی کے جو ہے وہ خدشات لاحق ہے. اس کے علاوہ یہ بھی استدا کی گئی ہے کہ جو لوگ بھی ہائی کورٹ میں عمران خان کی پیشی کے موقع پر ناقص سیکیورٹی کے ذمہ دار پائے گئے ہیں ان کے خلاف کارروائی کے بھی احکامات جاری کریں. اب عدالت نے اس پر اعتراض ختم کر دیا ہے, اب یہ باقاعدہ طور پر سماعت کے لیے لگائی جائے گی اور اس کے بعد عدالت اس پر اپنے احکامات جاری کرے گی. چلیں عابد ہمیں انفارمیشن دے رہے تھے, بہت شکریہ. اور اسی حوالے سے ظاہر ہے اب دیکھتے ہیں آگے آنے والے دنوں میں کیا ڈیولپمنٹ ہوتی ہے. ایک بریک لیتے ہیں جی, اسٹے ٹیون. جناب
اب کراچی میں تو گرمی سمجھے آ ہی گئی ہے اور رمضان آنے والے ہیں تو پھر نہ جانے کیا ہوگا، اور ایسے میں اشفاق مجھے یاد آیا کہ اب آئیں گے بجلی کے بل، اور وہ بھی بہت ہی بڑے بڑے بل آئیں گے، وہ کیسے بھرے جائیں گے، یہ بڑا ایک ٹینشن۔ بھائی بجلی غیر ضروری لوازمات جو ہیں وہ بند کر دیے جائیں اور اس طریقے سے خیال رکھا جائے۔ کل بھی میں دیکھ رہا تھا، ظاہر ہے کہ شب برات کی مناسبت سے ظاہر ہے کہ عبادت کرتے ہیں لوگ، باہر نکلتے ہیں، لیکن وہ اس کے اندر بھی احتیاط کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑا جائے، اور غیر ضروری طور پر اگر برقی آلات ہیں تو ان کو۔ اچھا ایک چیز آپ نے نوٹس کیا ہے ویسے، ہم نے خبر پہ بھی جانا ہے، لیکن میں یہ کہہ رہا تھا کہ ویسے یہ تمام ٹی وی چینلز پہ یہ پتہ نہیں کیوں روایت بن چکی ہے کہ آپ ویسے لکھتے ہیں بجلی کے بلب، لائٹس، انرجی سیورز، یہ چیزیں، اس دن ہم یوز کرتے ہیں برقی قمقمے، جس دن ہمیں نہیں، ہم کینڈل بھی رکھ سکتے ہیں، کینڈلز بھی رکھ سکتے ہیں، اور یہ جو کچھ لوگ ہوتے ہیں گھروں میں سوئچ آن ہے تو چھوڑ دیا سرکاری گھروں میں ایٹ ٹائمز ہو سکتا ہے ایسا ہوتا ہو، اور اب بھی یہ لاپرواہی ہوتی ہے۔ تو خبر یہ ہے کہ کراچی میں اسٹیٹ گیسٹ ہاؤس کی بجلی کاٹ دی گئی ہے۔ 26 لاکھ روپے کے بل کی عدم ادائیگی پر 18 روز سے صدر مملکت کی سرکاری رہائش گاہ کی بجلی معطل ہے۔ اب یہ کیوں ہے ایسا، تو اس پر جان لیتے ہیں، انور خان ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید بات کرتے ہیں۔ انور خان، کیا یہ، ہاں ادھر ہمارے لیفٹ سائڈ پہ، انور خان، کیا یہ 1 مہینے کا بل ہے، 2 مہینے کا بل ہے، کتنے مہینے کا بل ہے، کیوں ہے بل اتنا زیادہ اور کیوں نہیں پے کیا گیا؟ 26 لاکھ روپے کیوں ہے؟ جی دیکھیں، صورتحال یہ ہے کہ کے الیکٹرک کے حکام کے مطابق اس وقت پورے شہر کے اندر یومیہ بنیادوں کے اوپر عدم ادائیگی پر کم و بیش 5000 کے قریب کنیکشن روزانہ کی بنیاد پر منقطع کیے جا رہے ہیں۔ اچھا اگر بات کی جائے گی اسٹیٹ گیسٹ ہاؤس کراچی کی، جو کہ صدر مملکت کی سرکاری رہائش گاہ ہے، کم و بیش 2 سے 3 ماہ کے یہ بلوں کی عدم ادائیگی ہے کہ جس کو ادا نہیں کیا گیا۔ متعدد مرتبہ کے الیکٹرک کی جانب سے یاد دہانی کے خطوط بھی ارسال کیے گئے، اور یاد دہانی کے خطوط ارسال کیے جانے کے باوجود بلوں کی عدم ادائیگی پر کے الیکٹرک حکام کا کہنا یہ ہے کہ انہوں نے بجلی منقطع کر دی ہے۔ اور اب اس صورتحال کے بتائیے گا کہ ظاہر ہے کہ صدر مملکت جو ہیں وہ وفاقی دارالحکومت میں بھی رہائش پذیر ہوتے ہیں، تو یہاں پر ہر وقت نہیں ہوتے ہوں گے، لیکن 8.5 لاکھ روپے اگر 1 مہینے کا بل بھی کہا جائے تو یہ کتنے رقبے پہ ہے یہ اسٹیٹ گیسٹ ہاؤس، اور یہ 8.5 لاکھ روپے بل وہ جائز بنتا ہے یہاں کا ویسے؟ جی دیکھیں، اگر اس وقت جو ہیں وہ سرچارجز جو ہیں وہ بہت زیادہ لگ چکے ہیں، اور اگر اس رقبے کے احاطے کی بات کی جائے گی تو کم و بیش تقریباً 1500 کے مربع میٹر کے اوپر جو ہے تقریباً یہ اس کا احاطہ آتا ہے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر جو انتظامی عملہ ہے، دیگر ملازمین ہیں، یہاں پر رہائش گاہ بھی ہے، تو وہ لوگ اس سرکاری عمارت کو بھی معمول کے مطابق استعمال کرتے ہیں۔ سرکاری طور پر جو دیگر وفود آتے ہیں وہ بھی ان کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ تو اس طرح جو صورتحال بنی ہے وہ کے الیکٹرک کو کام یہ بتا رہے ہیں کہ انہوں نے قواعد کے مطابق کارروائی کی ہے، کفایت چوری مہم چلا رہی ہے۔ اب یہ جو بل ہے یہ کیسے بھرا جائے گا اور کیا ہوگا، اور یہ ذمہ داری کس کی ہے انور؟ جی دیکھیں، سرکاری بلوں کی جو ادائیگی ہوتی ہے وہ ٹریجری بینک کے ذریعے ہوتی ہے، جو کہ اس کی ذمہ داری بنتی ہے جو اکاؤنٹ جنرل آفیسر ہوتے ہیں، محکمہ خزانہ ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وفاق سے متعلق جو ادارے ہوتے ہیں وہ ان کی ادائیگی کرتے ہیں۔ ظاہری بات ہے کوئی فرد تو جا کے اس بل کو ادا نہیں کرے گا، اس بل کی ادائیگی کا معاملہ جو ہے وہ سرکاری ٹریجری سے ہوتا ہے، تاہم اب تک سرکاری ٹریجری سے اس بل کو ادا نہیں کیا گیا ہے، جس کی وجہ سے بجلی تاحال منقطع ہے۔ جی تو یہ کوئی وہ والا معاملہ ہے کہ وفاق میں گورنمنٹ کوئی اور ہے اور یہ سرکاری رہائش گاہ جو ہے وہ صدر مملکت کے استعمال ہے، کوئی یہ سچویشن بھی ہے؟ نہیں دیکھیں، ایسی صورتحال نہیں ہے یہ سچویشن۔ دیکھیں یہ صورتحال نہیں ہے، یہ کے الیکٹرک حکام یہ بتاتے ہیں کہ بل کی ادائیگی کا معاملہ بنیادی طور پر یہ ہوتا ہے کہ آپ بل کو ادا کر دیں۔ یہ معاملہ وفاق اور صوبوں کا نہیں ہے، اس وقت جو ہے وہ سرکاری ٹریجری سے اس بل کو ادا نہیں کیا گیا ہے، تو بنیادی طور پر اب تک جو ہے ایک غفلت اور ایک لاپرواہی کا عنصر سامنے آ رہا ہے، جس کی وجہ سے یہ بل ادا نہ ہو سکا، اور کم و بیش 18 دن گزر چکے ہیں۔ 18 دن گزرنے کے باوجود اب تک اس صورتحال کا نوٹس نہیں لیا گیا ہے۔ اگر وفاقی حکومت یا ان کی ٹریجری اس صورتحال کا نوٹس لے گی، بل کو ادا کر دے گی، تو کے الیکٹرک کے کام یعنی کہ اب تک جو مینیج ہو رہا ہے، ویسے میرے ذہن میں سوال آیا، تو ظاہر ہے کہ ایسا تو نہیں ہوگا کہ چراغاں کر دیا گیا ہوگا، ظاہر ہے جنریٹر چل رہا ہوگا تو اس کے لیے بھی الگ کاسٹ، ڈیزل وغیرہ ایٹسیکٹرا یا پیٹرول خرچ ہو رہا ہوگا، ایسا ہی ہے؟
جی بالکل، متبادل ذرائع سے جو ہے وہ بجلی کا حصول اب ممکن ہے، بالکل جنریٹر کی چیزیں تمام کی تمام چیزیں، تاہم جو بنیادی صورتحال سامنے آ رہی ہے، اگر بر وقت اس بل کی ادائیگی کو یقینی بنا لیا جاتا تو اسٹیٹ گیس ہاؤس کی بجلی منقطع نہ کی جاتی، اور اس کے ساتھ ساتھ اس وقت کراچی کے مختلف شہری اور مضافاتی علاقوں کے اندر رمضان سے قبل بجلی کا جو دورانیہ ہے وہ تقریباً 4 سے لے کے 12 گھنٹے تک اس وقت لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ شہر کے اندر جاری ہے۔ چلیں تفصیلاً آپ نے ہمیں بتایا، لیکن ساتھ ہی ساتھ ایک چیز وہ انور خان کہہ رہے تھے کہ اگر اس کو بر وقت یقینی ادائیگی کر لی جاتی اور بر وقت اس طریقے سے اور بجلی منقطع نہ ہوتی اور اتنی بجلی خرچ نہ ہوتی تو وہی یہ بھی کتنی مناسب بات ہے۔ لیکن وہ بات یہ ہے کہ ہم جیسا کوئی بندہ ہو نا، ہماری بجلی کٹ جائے تو ہم سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ہم کیا کریں گے، لیکن وہاں پر تو متبادل زیادہ نقصانات ہیں، متبادل پہ مزید خرچ آئے گا، پھر آپ یہ سوچتے ہیں بھائی جا کے اگر آسان ایک ساتھ میں بل آپ نے بھرنا ہے تو وہ کر دیں، لیکن بھائی یہ تو غریب کے معاملات ہیں، اور غریب جس کو 2 وقت کی روٹی بھی میسر نہیں ہے، اس کی مسائل کچھ اور ہیں۔ امیروں کے پاس ہم دیکھتے ہیں پیسے کی کثرت اتنی ہے کہ انہیں کوئی پرابلم ہی نہیں ہے۔ یہ ہے ہمارا پیارا پاکستان کہ جب آسٹیریٹی کی جب آپ بات کرتے ہیں نا تو پھر وہ اوپر سے سلسلہ شروع ہونا چاہیے، لیکن یہاں پر صدف آپ 1 ہفتہ بل نہ بھریں نا بجلی کا، 1 ہفتہ بالکل ڈیٹ اوپر آپ کو وہ گھر پہ آئیں گے، آپ کو بتائیں گے، پہلے اونچی آواز میں آپ کا نام پکاریں گے، پھر آپ کو بتائیں گے کہ جی آپ کا اتنا بل ہے، اور اگر آپ کے پاس آدھے گھنٹے کا ٹائم اگر آپ نے پے نہ کیا تو پھر ہم کاٹ دیں گے، اور پھر اندھیرا۔ خیر تو جناب، ہم غریب ملک میں رہنے والے لوگ لیکن امیروں کی شاخرچی، آپ یہ دیکھیں کہ اسلام آباد لاہور جو موٹر وے ہے وہاں پر یہ اشفاق آپ مناظر دیکھیں جی، یہ کسی فارن کنٹری کا منظر نہیں ہے، یہ موٹر وے ہے لاہور ٹو اسلام آباد، اسلام آباد ٹو لاہور۔ یہاں پر نوٹوں کی بارش ہو رہی ہے، ڈبل کیبن گاڑیوں کے قافلے نے 50 نہیں 100 نہیں 500 تک کے نوٹ نچھاور کیے، ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی ہے۔ اب آپ اندازہ کریں کہ ایک تو یہ ہے کہ کرنسی نوٹوں کی جس پہ بابائے قوم کی تصویر ہے اس کی بے حرمتی، روپے کی بے قدری، کسی غریب کو ہی دے دیں اگر آپ کے پاس اتنا پیسہ ہے، کسی آپ چیریٹی ادارے کو جا کر دے دیں۔ یہ آپ کو ایک اور چیز شو کرتا ہے کہ کس قدر گھٹیا مائنڈ سیٹ ہے کہ جہاں پر آپ پیسے کو پھینکنے میں اپنی بڑائی تصور کرتے ہیں، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح سے پیسے آپ پھینکیں گے، اور وہ بھی موٹر وے پہ۔ تو آپ یہ سوچیں سپوز کہ جس طرح سے پاکستان میں حالات ہیں، جس طرح سے پاکستان میں بے روزگاری ہے، غربت ہے، جو اطراف میں لوگ، اگر ویسے تو یہاں پر باڑ لگی ہوتی ہے، منع ہوتا ہے لوگوں کا وہاں پر آنا، لیکن کس طریقے سے اگر وہ آئیں تو وہ خدا نخواستہ حادثے کا بھی شکار ہوں۔ ان لوگوں کو پکڑنا چاہیے، ان لوگوں کو ظاہر ہے کہ قید و بند میں رکھنا چاہیے تاکہ ان کو اندازہ ہو سکے کہ روپے کی آپ نے بے قدری نہیں کرنی، وہ ڈالر موجود ہے ہماری روپے کی اڑان کو روکنے کے لیے، اور پھر بابائے قوم کی تصویر ان نوٹوں پر آویزاں ہوتی ہے۔ تو جو لوگ اپنے محسنوں کا احترام نہیں کرتے وہ ظاہر ہے وہ خود بھی کسی احترام کے مستحق نہیں ہوتے۔ تو آپ اس پیسے کو پھر کسی مستحق کو ہی دے دیں اس طرح سے لٹانے کے بجائے۔ جناب افسوسناک ہے بھائی، کہاوت مشہور ہے اشفاق کہ یہ بڑی کہاوت آپ نے سنی ہوگی کہ 100 سنار کی 1 لوہار کی، بالکل، تو یہ کہاوت جی بالکل ٹھیک بیٹھتی ہے۔ اور کراچی میں ہم بات کریں گے، عموماً کراچی میں ایسی صورتحال ہمیں کمی دیکھنے کو ملتی ہے۔ کراچی میں ایک گلی ہے جو کہ کہلاتی ہے لوہار گلی، اور جہاں پر کاریگر دن بھر کوئلوں کی دہکتی بھٹی میں مشقت کر کے لوہے سے مختلف چیزیں بناتے ہیں، میدان میں آگے بڑھ رہی ہیں، اور آج کے دن ہم انہیں خراج تحسین پیش کرتے ہیں ان کی کاوشوں کو، اور یقیناً ہم یہ چاہیں گے کہ ہمارے ملک میں بھی ان کو وہ مقام ملے کہ ہم بھی ان ممالک کی فہرست میں آئیں جہاں پر یہ کہا جائے کہ یہاں پر صنفی مساوات جو ہے وہ بہت کم ہے، اور یہاں پر خواتین آگے بڑھ رہی ہیں، پروگریس کر رہی ہیں ہر شعبے میں، ہر میدان میں، تو ان کی قوانین ہیں، عمل درآمد ضروری ہے۔ آلرائٹ جی، ہیپی ویمنس ڈے، ویل ٹیک اے بریک ہیئر۔ اچھا جی، تو ان حالات میں جہاں مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے، غربت ہے، ذہنی سکون دستیاب نہیں ہے، پریشانی ہے، تو ایسے میں تھوڑا سا آپ کو چاہیے کہ آپ تھوڑا سا باہر نکلیں، کسی طریقے سے کسی پرفضا مقام پر جائیں، اپنے شہروں میں۔ کہاں جائیں؟ سی ویو، وہاں پہ گورکھیل، وہاں پہ کتنی آپ دیکھتے ہیں کچرا ہے، اور نہیں لیکن کافی سپاٹس ہیں نا، ادھر ادھر جا سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے آپ کو ٹائم بھی چاہیے نا، ٹائم بھی چاہیے۔ یہ بالکل بات ہے کہ مطلب مقامات اپنی جگہ، لیکن سمندر کی ایک الگ پیس وہاں پر ملتا ہے، آپ جا کے وہاں پر کھڑے ہیں اسی ویو پہ تو ایک الگ سیرینٹی ہے اس کی، اس کا شور آپ کے اندر کے شور کو ختم کرتا ہے، باہر کے شور سے آپ کو الگ کر دیتا ہے۔ تو ابھی ہم بات کر رہے ہیں وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کی، جہاں پر سمندر تو نہیں ہے لیکن
وہاں پر پہاڑ ہیں، سرسبز مقامات ہیں، اور وہاں پر جا کر آپ اپنے آپ کو ریجومینیٹ کر سکتے ہیں. تو علاقہ ہے کون سا جی؟ شاہدرہ. یہ ایک وادی ہے جہاں پر آپ یہ دیکھیں کہ نہ صرف یہ ہے کہ ٹھنڈا اور شفاف پانی بھی وہاں پر موجود ہے، اور یہ پکنک پوائنٹ ہے، اور لوگ وہاں پر جاتے بھی ہیں اور محسوس بھی ہوتے ہیں. تو اس پر مہوش نذیر رپورٹ کر رہی ہیں. For your mental health as well. اچھا جی، لیکن اس کے اندر یہ ہے کہ جا کے سکون کا سانس لیں، انجوائے کریں نیچر کو، اور موبائل فون کو سائڈ پہ رکھ دیں، اس کو آف کریں اور پھر جائیں تاکہ آپ نیچر کو انجوائے کر سکیں اور وہاں پہ آپ مائنڈ فل رہیں. اگر آپ چیزوں کو، ماحول کو اور ٹائم کو اپریشیٹ نہیں کریں گے تو پھر آپ ہمیشہ رش میں رہیں گے، بھاگتے رہیں گے، چیزوں کے پیچھے بھاگتے رہیں گے، اور آپ ذہنی سکون حاصل یعنی کہ ہم میموریز کو لیو کرنے کے بجائے میموریز بناتے ہیں، اور وہ بھی موبائل فون کے ذریعے. یعنی کہ کوئی بھی اچھا منظر آ گیا تو بجائے اس کے کہ آپ اپنی آنکھوں کے ذریعے اپنے ذہن میں اس کو قید رکھیں، لیکن ہم وہ کر لیتے ہیں. تو چلیں جی، اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. بالکل جی، فائنلی. تو آپ شاد رہیے، آباد رہیے، اپنا بہت خیال رکھیے، اور ہیپی ویمنس ڈے ٹو یو آل. اللہ حافظ. اللہ حافظ.